वेलकम एक नाज़रीन नाज़रीन जीअं त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत जे हवाले सां ख़ुसूसी प्रोग्राम करे रहिया आहियूं। हिन वक़्तु नाहिद अब्बासी सां गॾु मौजूद आहिनि। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे आख़िरी वक़्त में हमसफ़र गॾु साथ ॾींदड़, हमेशा गॾोगॾु रहंदड़, बल्कि दुबई खां इस्लामाबाद कराची जेको सफ़र रहियो, इन विच में जेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे मथां जेके हमला थिया, नाहिद साहिबा पाण बि उहे सभु मामला ॾिठा। त नाहिद साहिबा सां छो त मुख़्तसरन असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि वो आखिरी लम्हे की, वो आखिरी वक्त की बातें आपसे यकीनी तौर पे अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे। 27 दिसंबर की शाम जब मोहतरमा ने शहीद होना था, कुछ लम्हों के बाद आप साथ थी, आखिरी वक्त में भी मोहतरमा ने शहादत भी आपकी गोद में शहादत हासिल की। तो आप वो आखिरी लम्हे अगर हमारे नाजरीन को बता सकें कि मोहतरमा का क्या विजन था, क्या जज्बा था, इलेक्शन की कैंपेन थी, यकीनी तौर पे क्या ख्यालात थे अवाम के लिए? देखिए जी, ये 27 दिसंबर का ये दिन बहुत तकलीफ दे दिन होता है। वैसे तो जाहिर है इतनी बड़ी पॉलिटिकल लीडर जिनके जाने से पाकिस्तान की सियासत पे बहुत गहरा असर पड़ा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मुल्की सियासत पर जो असर पड़ा है उनके जाने से, कि आज कोई भी आपको नेशनल लेवल का लीडर नहीं नजर आता जो चारों सूबों में उतना मकबूल हो, या जिसकी बात को लोग वजन दें, या नॉर्दर्न एरिया, आजाद कश्मीर। तो मैं समझती हूँ कि मोहतरमा के जाने का नुकसान बहुत ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे पड़ा है। कि आज जिस जिस तरह के टर्मोइल, पॉलिटिकल टर्मोइल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अगर मोहतरमा इस वक्त जिंदा होती तो मैं समझती कि सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। 27 दिसंबर का अनफॉर्चुनेट दिन था, जिस दिन इलेक्शन कैंपेन का जलसा था। 26 तारीख को पेशावर में मोहतरमा जलसा करके आई थी। रात को बहुत लेट हम पहुंच रहे थे, और रात को उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं ऊपर जा रही हूँ, तो तुम भी जाके सो जाओ, इसलिए कि हम सब बहुत थके हुए थे। ऑलमोस्ट रात का 1 बज गया था जब हम वहां से वापस आए थे पेशावर से। तो 27 दिसंबर को जब हम वापस आए तो मैं सुबह बीबी ने हामिद करजई साहब को मिलने जाना था, वो वहां चली गई। मैं पिंडी जलसे में सदर बासी साहब और बाकी हमारी पार्टी के लोग सब पिंडी लियाकत बाग जलसे की तैयारियों को देखने गए हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं बीबी पिंडी चली जाऊं, बिकॉज मेरा ताल्लुक उस शहर से है। तो मैंने कहा जी मैं वहां चली जाती हूँ, आप जब वापस आती हैं तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो जब मैं वहां से तकरीबन 1:30 दोपहर को वापस आई, तो उस वक्त बीबी वापस आ चुकी थी। 1:30 या 2 बजे का टाइम था। तो मुझे वो उनका जो मुलाजिम था, उन्होंने पूछा कि बीबी आपको बुला रही थी। तो मैंने कहा मैं अभी उनको बता दो कि मैं आ गई हूँ। खैर मैं अंदर गई तो मुझे उन्होंने पूछा कि तुमने खाना खाया है। मैंने कहा जी, वहां पे समोसे वगैरह सब लोगों ने लियाकत बाग में खाए थे। मैंने कहा जी मैंने खा लिया। दिन की बात बता रही हैं आप? तो जी जी, ये तो कहने लगी कि स्पीच को मैं थोड़ा पढ़ लूं, मैं तैयार कर लूं। वैसे जनरल और बहुत सारी बातें करने लगी, डिफरेंट पॉलिटिकल बातें, डिफरेंट चीजों के कि कैसे जलसे की तैयारी है, किस तरह है। तो मैंने कहा जी अच्छा जलसा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जलसा होगा। जब हम जलसे में गए तो मरी रोड पे मैं एक हमारे जर्नलिस्ट थे नकवी साहब, उनका फोन आया, जो चैनल निशा 24 के मालिक हैं। उनका मुझे फोन आया, तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि किसका फोन है। तो मैंने कहा कि जी नकवी साहब का फोन है। तो उन्होंने कहा मेरी भी बात करा दो उनसे। तो फिर वो जब तक हम जलसा गाह में गए वो बात करती रही उनके साथ। और वहां पे जब हम गए जलसा गाह में गए, तो वहां पे जो मेन गेट जिससे एंट्री थी वो लॉक था। वहां पे डॉक्टर इसरार शाह साहब थे, वो जिनकी बम ब्लास्ट में बेचारों की टांगे जाया हो गई थी। उन्होंने गार्लैंड उनको पहनाया, जो आपने देखा कि वो आखिरी टाइम तक उन्होंने पहने रखा है। और भी पिंडी के कुछ हमारे काउंसलर थे या यूनियन काउंसिल के नाजिम जो रह चुके हैं, उन्होंने गार्लैंड बीबी को पहनाए, बहुत खुश थी। तो इतनी देर में फिर वो बहुत मेरे ख्याल 10 मिनट खड़े रहे, उसके बाद वो ताला इसी तरीके से खुलवाया गया और अंदर गए।
اور جب اندر گئی تو لوگوں کا جوش اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے دیکھا اسٹیج پہ وہ کھڑی ہو کے کتنی دیر لوگوں کو نعرے لگواتی رہی، نعروں کا جواب دیتی رہی۔ اس دن ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ بی بی نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز کھڑا کروا کے اور ان سے ایک اوتھ لیا اور ان کو کہا کہ تم میرے کارکنوں کا خیال رکھو گے، اپنے رشتہ داروں کا نہیں۔ پتہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسی بات ان کو لگ رہی تھی، انہوں نے اوتھ لیا اور ہمارے سارے ٹکٹ ہولڈر جو پنڈی ڈویژن کے تھے سب نے کھڑے ہو کے اوتھ دیا بی بی کو کہ بھئی میرے کارکنوں کا خیال رکھو گے، اپنے رشتہ داروں کا نہیں۔ تو بڑا یعنی انتھوزیازم بہت زیادہ تھا جلسے میں، بہت ایکسائٹیڈ تھی جلسے کو دیکھ کے، بہت بڑا جلسہ تھا، بہت اچھا جلسہ تھا، لوگوں کا رسپانس بہت زیادہ تھا۔ تو بی بی بہت ایکسائٹیڈ تھی اس جلسے سے۔ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، کیونکہ مرحوم رحمان ملک صاحب کے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ محترمہ 18 اکتوبر پہ حملہ ہوا، پھر سکھر کے پاس ہوا، پھر کامرا میں ہوا، یہ حملوں کا سلسلہ چلتا رہا کیونکہ آپ تو ساتھ رہی۔ تو محترمہ نے کسی لمحے پہ کہا کہ یہ قاتلانہ حملے ہونا شروع ہو گئے میرے اوپر، یہ واقعات ہوئے کہ اب پوسٹ پون کر دیں، واپس چلیں، کچھ اس طرح کے؟ محترمہ دیکھیے، محترمہ کو اپنی لائف کا تھریٹ تو تھا، بالکل ان کو پتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے جب ہم پشاور میں جلسہ کر کے آئے 26 تاریخ کو، وہاں بھی سوسائڈ بمبر پکڑے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے زیادہ لمبی سپیچ کی، بلکہ جب وہاں دہشت گرد پکڑے گئے، 2 دہشت گرد پکڑے گئے تھے وہاں سے، سوسائڈ بمبر جو تھے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے، جب ان کو بتایا گیا کہ آپ اسپیچ کو شارٹ کریں، یہاں سے 2 دہشت گرد پکڑے گئے، انہوں نے اس دن اسپیچ کو زیادہ لمبا کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بموں سے ڈرانا چاہتے ہیں، میں گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی جینا زیادہ پسند کروں گی۔ شی واز اے لیڈر، شی واز اے بریو لیڈر۔ اس میں کتنی صداقت ہے نائب صاحبہ، اس میں کتنی صداقت ہے کہ مرحوم رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ دبئی ایئرپورٹ پہ ہمیں روکنے کے لیے کال آئی تھی کہ آپ پاکستان نہ آئیں، آپ اپنی زندگی کی خود ذمہ دار ہوں گی، تو یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے آپ کے خیال میں؟ ان کو ادھر سے تھریڈ آنا شروع ہو گئی تھی، کالز آنا شروع ہوئی تھی کہ آپ پاکستان آئیں؟ جی، ان کو یقیناً انہوں نے خود بھی بتایا تھا کہ ان کو کوئی مسلم کنٹریز کے ان کے فون بھی آئے تھے، انہوں نے ان کو کہا تھا میرے فون پہ اس وقت پاکستان ایمبیسی میں جو تھے ان کے ایمبیسڈر تھے یا ان کے سیکنڈ مجھے اب ان کا نام نہیں ایگزیکٹلی یاد، ان کا فون میرے فون پہ آیا تھا اور ہم اس وقت جہاز میں بیٹھ چکے تھے، تو میں نے فون کو اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے پتا تھا وہ فون نہیں لیں گی، تو میں نے ان کو کہا کہ جی وہ ابھی محترمہ نہیں ہے، جب محترمہ آتی ہیں تو میں آپ کی بات کرا دیتی ہوں۔ تو مجھے انہوں نے کہا بالکل صحیح جواب دیا، میں نے بات نہیں کرنی تھی کیونکہ یہ مجھے جانے سے روکنا چاہتے ہیں کہ میں پاکستان نہ جاؤں۔ لیکن پاکستان وہ آئیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی بہادری سے آئیں، 18 اکتوبر کو آئیں، اتنا بڑا حادثہ ہوا، 170 پلس پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے جو گارڈ کر رہے تھے محترمہ کو گاڑی کو، لیکن اس کے باوجود وہ اگلے دن صبح اٹھی اور بغیر سیکیورٹی کے وہ لیاری گئیں، بغیر سیکیورٹی کے وہ ہاسپٹل گئی۔ وہ ایک بہادر لیڈر تھے، اس کو لوگ فالو کرتے تھے، ان کا مشن تھا، ان کو پتا تھا کہ الیکشن ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ بالکل بغیر کسی خوف اور خطر کے وہ جو ہے نا وہ الیکشن میں جا رہی تھی اور ہر جگہ پہ کیمپین کر رہی تھی۔ آخری 1-2 سوال بس کرنا چاہوں گا، آپ کے خیال میں یہ انٹرنل ان کو خطرہ تھا پاکستان سے یا ایکسٹرنل باہر سے کوئی خطرہ تھا؟ کیونکہ تاثر ڈالا جاتا تھا نا کہ شاید باہر کی قوتیں نہیں چاہتی کہ محترمہ آئے، کچھ یہ بھی تاثر تھا کہ اندر کی قوتیں نہیں چاہتی وہ آئے۔ دیکھیں جی، نہ ایکسٹرنل اور نہ انٹرنل ہم دونوں کو یعنی وہ نہیں کر سکتے کہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ایکسٹرنل خطرات تھے جو یقیناً سیاسی لیڈروں کو، جو بڑے بولڈ اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں جو اپنے ملک کی ڈیموکریسی کے لیے کام کرتے ہیں یا جو اپنے ملک میں میسائل ٹیکنالوجی، نیوکلیر ٹیکنالوجی کے لیے جنہوں نے بھٹو صاحب نے جس طرح کام کیا، ان کی زندگی کو خطرات تو ہوتے ہیں، لیکن باہر کے خطرات کو یقیناً فیسیلیٹیٹ تو پاکستان کے اندر کی فورسز نے کیا ہے نا۔ پاکستان میں کیا انویسٹیگیشن ہوئی کوئی بی بی کی؟ کسی نے یہ انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی کہ اگر ایکسٹرنل فورسز بھی انوالو تھی تو انٹرنلی کس نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کو؟
تو یہ بہت بڑا کوشچن ہے جو ہسٹری میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے 5 سال کے بعد، بی بی کی شہادت کے 5 سال گورنمنٹ رہی ہے، اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا. اور آج بھی پیپلز پارٹی کی جو زرداری صاحب کی حکومت رہی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب اس کے پرائم منسٹر رہے ہیں، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہسٹری کبھی معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جن لوگوں نے محترمہ کی انویسٹیگیشن کو ڈیلے کی ہے یا اس کو کیا نہیں ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے آج. اچھا آخر پہ ایک چیز پوچھوں عنایت صاحبہ، کیونکہ یہ رومنس پھیلی جاتی ہے نا، کہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ساتھ تھیں کہ کسی کا فون آیا، محترمہ کو نکلنے کے لیے کہا گیا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا فون آیا، محترمہ نے خود جوش جذبے کے ساتھ عوام کو شیک ہینڈ کرنے کے لیے نکلی؟ کیونکہ یہ تاثر عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، حقائق کیا ہے؟ دیکھیں جی، فون آیا یا نہیں آیا، ان کے فون پہ آیا یا نہیں آیا، میری یعنی میں ابھی تک میرا ایک ہی وہ ہے کہ ان کے جب بھی فون آتے تھے وہ ہمیشہ میرے فون پہ ان کا فون آتا تھا. لیکن اگر ان کے پرسنل جو ان کے پاس بلیک بیری تھا، اگر اس پہ کوئی فون آیا تھا یا میری یعنی مجھے اس کا نالج نہیں ہے، تو بلیک بیری کو چیک کر لیتے، بلیک بیری کا ریکارڈ لے کے اس میں چیک کر لے کہ کون سا فون آیا اور کون کس نے فون کیا اور کس نے نہیں فون کیا. یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، چیزیں اتنی زیادہ آگے جا چکی ہے ٹیکنالوجی، پتہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں. چھپائے گئے ہیں آپ کے خیال میں کافی سارے؟ دیکھیں جی، میں تو بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ چھپایا یا نہیں چھپایا، ڈیلیبریٹلی کیا گیا یا انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کیا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتی. میرا تو ایک ہی سوال ہے کہ جب آپ کے پاس گورنمنٹ تھی، آپ کے پاس ایجنسیز تھیں، آپ کے پاس سارے ریسورسز تھے، آپ کو انویسٹیگیشن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کروانی چاہیے. عنایت صاحب آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا جاتے جاتے کہ کیا دور ہونے کی، پیپلز پارٹی سے دور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ خود دور ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے، یا آپ کو دور کیا گیا کیونکہ آپ محترمہ کی قریبی ساتھی تھی؟ دیکھیے جی، دور کیا گیا یا دور نہیں کیا گیا یہ سوال تو بڑا ڈیبیٹیبل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ہی نہیں رہنا چاہتے تھے اس سسٹم کا حصہ، جس سسٹم میں بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی کو فالو نہ کیا جائے، جس سسٹم میں جو ہے وہ پارٹی کو ذاتی جاگیر سمجھ کے چلایا جائے. ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا. ایک لبرل، ایک ڈیموکریٹک لیڈر تھی، ایک جہاں ہمیں بولنے کا حق تھا، ہم اپنی رائے دیتے تھے، وہ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری باقاعدہ بحث ہوتی تھی، سی 2 دن چلتی تھی. ابھی کوئی ہم کیونکہ ذاتی ملازم تو کسی کے نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل لیڈر کو لیڈر انسان اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ویژن میں آپ سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی سوچ آپ سے زیادہ آگے جاتی ہے، وہ آپ کی یعنی آئیڈیالوجی کو لے کے چلتا ہے، وہ آپ ملک کے لیے اچھی کوئی سوچ دیتا ہے. تو آپ ہر ایک کو لیڈر تو نہیں مان سکتے. شہید ذوالفقار علی بھٹو ہمارے لیڈر تھے، ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے سیاست سیکھی ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ناہید عباسی صاحبہ سے آج پروگرام میں گال بول کیسی، صفدر عباسی صاحب بھی گال بول کیسی، محترمہ بے نظیر بھٹو جی شہادت جے حوالے سے پروگرام پہ خدمت میں پیش کیا سی. ان پروگرام میں جی محترمہ جی آخری ڈینہن میں جی کی زندگی میں جی کے واقعہ رونما تھا، جی کے ان جی سوچ ہوئی، ان حوالے سے صفدر عباسی اساں بھی گال بول کیسی، انہوں نے خیالات تانی خدمت میں پیش کیا سی. ناہید عباسی چھاکر محترمہ بے نظیر بھٹو سان گڈ رہی، آخری لمحے تھی گڈ رہی. کچھ حقائق، کچھ گالیوں، کچھ جے کے پس پردہ جے کے سوال عوام جی نظرن میں تہی معاملہ کی ہیں، ان حوالے سے انہن کا وہ سوال پوچھا کیا ویا تاکہ کچھ حقائق تہاں تھی پہنچی سکن. ان سان پنج میزبان مدثر کے ڈیندا اجازت، ایندڑ ہفتے بے راز سے.